وعلمه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں، بیٹیوں، میں آج کی اس مبارک تقریب میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہیں اور جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیے ہیں، انہیں اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، کائنات میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی دولت کائنات میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، قرآن کو فنا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ میری بات میرے اندر سے نکلی ہے، یہ میرے اندر کی آواز ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے دل سے نکل رہی ہے۔ کلام اللہ نے تلاوت فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ باقی رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے یہ کلام اپنی صفت ہمارے سینوں میں منتقل فرما دی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے سینوں میں منتقل فرما دی۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کیا، فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے درخواست کی کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں کوئی کتاب دیں۔ حضرت کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کو، سونے چاندی کو جمع کیا۔ سامری نے، ان کا ایک چودھری تھا، قوم سے لے کر کے سونا چاندی قوم سے کہا کہ جو سونا چاندی فرعونیوں نے آپ کے پاس امانت رکھوایا تھا اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ اللہ پاک نے
30 दिन کا फरमाया था, 40 दिन रोक लिया। तो कहा कि वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, अब मैं तुम्हारे लिए खुदा बनाता हूं। उसने सोना चांदी पिघलाकर बछड़ा बनाया और उसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे इंसानी शक्ल में। जिस घोड़े पर आप तशरीफ लाए थे इंसानी शक्ल में, वो घोड़ा जहां जहां कदम रखता था नीचे से सब्जा उग जाता था। उसने देखा, चालाक होशियार था, उसने कहा कि ये मामूली बात नहीं है। उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर आए थे उस घोड़े के पांव के नीचे की मट्टी थोड़ी सी उठा ली और उसको संभाल के रखा। अब जब ये चांदी का सोने का बछड़ा बनाया तो उसके अंदर ये मट्टी डाल दी, उसमें एक जिंदगी पैदा हो गई। अब वो बछड़ा आवाज देने लगा, आवाज निकालने लगा। कहा कि ये तुम्हारा खुदा है। मैं बात एक थोड़ी सी समझाने के लिए ये अर्ज की है। ये तो घोड़े के कदम के नीचे, जिस घोड़े पर जिब्राईल सवार थे उस घोड़े के कदम के नीचे की मट्टी सोने चांदी के मुंह में डाली तो उसमें जिंदगी पैदा हो गई। नहीं समझ में आई बात? अरे जो अल्लाह का कलाम है, बात समझें, जो अल्लाह का कलाम है, जिस इंसान के दिलो दिमाग में वो आ गया उसको क्या मिल गया? इसलिए उलमा ने लिखा है सारे इंसान मर जाएंगे लेकिन हाफिज नहीं मरेगा। हाफिज नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? इसलिए नहीं मरेगा कि इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह की सिफ्त मुंतकिल हो चुकी है और अल्लाह की सिफ्त को फना नहीं है। बात समझ में आ रही है? जिस्म जो है ये मट्टी होगा लेकिन उसकी अंदर की जो रूह है वो खत्म नहीं होगी, इसलिए कि उसमें अल्लाह की सिफ्त कुरान मुंतकिल हो चुका है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अगर कोई मुसलमान अपनी बदआमली की वजह से खुदा ना खास्ता जहन्नम में चला जाता है तो ये सजदा जहां होता है, पेशानी, हाथ, घुटने, इन पर जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के सामने झुकते थे। ये अल्लाह के सामने झुकते थे। इस जगह पर जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। जब जो जगह अल्लाह के सामने झुक रही है उस पर जहन्नम की आग असर नहीं कर रही, तो जहां अल्लाह की सिफ्त है वहां जहन्नम का क्या काम है? नहीं समझ में ये बात। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरमाया हाफिज के इर्द गिर्द 10 कब्रें जो बनी हुई होंगी उन पर जहन्नम का, उन पर अजाब नहीं होगा। हाफिज जहां मदफून है, दफन है, उसके इर्द गिर्द 10 कब्रें, फरमाया उन पर अजाब नहीं होगा। यह हाफिज की बरकत है। यह कुरान कोई मामूली कलाम है? हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत में अल्लाह हुजूर के लिए एक स्टेज बना देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक स्टेज बना देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस स्टेज पर तशरीफ फरमा होंगे और कुरान की तिलावत करेंगे। कुरान की तिलावत करेंगे, शुरू से आखिर तक पूरा कुरान सुनाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहां जो हम कुरान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो हुरूफ की सूरत में है, नुकूश की सूरत में है। आपने सुना होगा कि सुभान अल्लाह कहें तो जन्नत में इतने दरख्त लग जाते हैं। सुना है ना? ये तो शुरू पैदा होने से ही सुन रखा है। सुभान अल्लाह कहें जन्नत में इतने दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह कहें इतने दरख्त। यहां सुभान अल्लाह नुकूश की सूरत में है, वहां सुभान अल्लाह जन्नत की सूरत में है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی ہر حرف سے جو باغات پھیل جائیں گے، جو جنت سج جائے گی، تو فرمایا پہلی قومیں اور وہ لوگ جنہوں نے آج تک قرآن کو سنا نہیں ہوگا، اور فرشتے سب انگشت بدندہ ہوں گے، کہیں گے اے کاش کتنی عظیم وہ قوم ہے، کتنی عظیم وہ امت ہے جنہیں اللہ نے یہ قرآن پڑھنے کے لیے دیا اور جن کے سینوں میں اتار دیا، ہمیں بھی مل جاتا۔ فرشتے اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی ہے، وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب فرشتے سنتے ہیں، جب قاری پڑھتا ہے، کوئی استاذ پڑھتا ہے، کوئی بچہ پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتے ہیں، گویا اس کے منہ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو کتنا عظیم ہے کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، ہم محروم ہیں، ہم سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن تو بہت اونچی کتاب ہے، اور اللہ پاک اس کی برکات دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں، آخرت میں تو ہیں ہی۔ ہندوستان میں دلی میں ایک پادری نے آگ جلا دی، ایک پادری نے آگ جلا دی اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، اور آگ بڑی زور سے جلائی، مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ میں بھی اپنی کتاب اس میں ڈالتا ہوں اور تم بھی اپنی کتاب ڈالو، جو سچی ہوگی اس کو آگ نہیں لگے گی اور جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ اب مسلمان بڑے پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ شیر بنا کھڑا ہے اور آگ جل رہی ہے۔ مسلمانوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں جا کر کے ذکر کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، حضرت تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا کتاب کا کیا قصور ہے کمبخت، کیا کتاب کا قصور ہے؟ ایسے نہیں، تو اپنی کتاب پکڑ اور آگ میں کود، میں اپنی کتاب پکڑتا ہوں اور آگ میں کودتا ہوں۔ جو سچی کتاب ہوگی وہ خود بھی بچ جائے گی، صاحب کتاب کو بھی بچا لے گی۔ ابھی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یا تو بھی کتاب باہر رکھ، میں بھی باہر رکھتا ہوں، میں اس کتاب کا پیروکار، تو اس کتاب کا پیروکار، تو بھی چھلانگ لگا آگ میں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں۔ اب وہ پادری کے تو ہوائیں اڑ گئیں، اب پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تو یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں نا، کتاب کا کیا ہے، کتاب نہیں، تو بھی آ، یہ بھی آتی ہے۔ کہنے لگا اصل بات یہ ہے میں نے تو اپنی کتاب کو مسالہ لگایا، اپنے آپ کو تو مسالہ نہیں لگایا۔ کتاب کو تو مسالہ لگائے لیکن ابھی اپنے آپ کو مسالہ نہیں لگایا تھا، اس لیے میں کیسے چھلانگ لگاؤں؟ شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ نہیں سمجھ میں ہی بات، آپ نے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ قرآن میں ہاتھ میں لیتا ہوں اور آگ میں کودتا ہوں، یا قرآن باہر رکھیں میں خود آگ میں کودتا ہوں؟ فرمایا میں نے ایسے نہیں کہی، میں نے ایسے نہیں کہی، پیچھے میرے اللہ کی طاقت اور پاور تھی جس نے یہ بات مجھے کہلائی تھی۔ اس اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ الہام تھا کہ جو اللہ ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر سکتا ہے وہ اپنے کلام پر اور کلام کو پکڑنے والے پر آگ کو گلزار کیسے نہیں کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قرآن کا حافظ ہے آگ نہیں چھوئے گی، اس کو تو کیا ساتھ والے کو بھی نہیں چھوئے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، حضرت سے کسی نے کہا
کہ حضرت یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ ہو؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ جب تک ایک صاحب باہر سے آئے، گرمی کا زمانہ تھا، باہر سے آئے، پسینے سے شرابور، اس وقت ایسی لائٹ تو تھی نہیں، وہ بیٹھ گئے اور جس صاحب نے سوال کیا تھا انہی کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو یہ جو خادم تھا حضرت کا، اس نے پنکھا لیا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پہلے وہ دیہاتی ٹائپ کا پنکھا ہوتا تھا اتنا بڑا، اس کو یوں یوں وہ ہوا دیتے تھے، تو وہ ان کو ہوا دینے لگا۔ تو حضرت نے اس سے خادم سے کہا کہ کس کو ہوا دے رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ جو صاحب ابھی باہر سے پسینے سے شرابور ہیں ان کو ہوا دے رہا ہوں۔ کہا انہی کو دے رہے ہو؟ کہا جی انہی کو دے رہا ہوں۔ جو ساتھ بیٹھے تھے میاں پوچھا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں بات۔ جو ساتھ بیٹھا تھا اس سے پوچھا میاں تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ کہا جی لگ رہی ہے۔ کہا یہاں ساتھ بیٹھنے پر محروم نہیں سمجھ میں بات، یہاں ساتھ بیٹھنے پر محروم نہیں، جو ہوا اسے دی جا رہی ہے وہ تمہیں بھی اس کی برکت سے پہنچ رہی ہے۔ تو جو قبر ساتھ ہوگی، جو اللہ کی رحمت اس پر برسے گی، وہ ساتھ والا بھی محروم نہیں ہوگا، ساتھ والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو پھر صدیق اکبر عمر بن خطاب کیسے محروم؟ نہیں سمجھ میں بات۔ پھر صدیق اکبر عمر بن خطاب کیسے محروم، جو دنیا میں بھی ساتھ اور آخر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے جو 4 سال 5 سال 3 سال ان کو اسکول پہنچایا، وہاں لے کے آئے، یہ کیا وہ کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کے لیے تو وہ کچھ ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میدان حشر، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی۔ اس موقع پر اعلان ہوگا اور مجلس کے میزبان اللہ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے۔ اولین و آخری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے نبی، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب وہاں موجود ہوں گے۔ اب اللہ کی مجلس میں حافظ کو بلایا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی حافظ کے والد کو بھی بلایا جائے گا اور والدہ کو بھی بلایا جائے گا۔ والد کو بھی بلایا جائے گا اور والد کو بھی بلایا جائے گا، والدہ اور والد دونوں کو بلایا جائے گا۔ پھر رب کریم ان کے سروں پر تاج بھی پہنائیں گے اور بہترین جوڑا جنت کا، بہترین لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ اور جب ان کی وہاں دستار بندی ہوگی تو وہاں اس وقت ساری خلقت حیران ہوگی کہ ہم تو یہاں پریشان ہیں، حساب کتاب کے لیے یہ کون ہے جن کا یہ اعزاز ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ یہ تو والدین کا اعزاز ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے شاہ عالم، آ کر کے اپنے ابا سے کہنے لگے کہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ کہا کس چیز کی؟ کہا آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا۔ کہا تو مجھے کس بات کی مبارک؟ اعزاز تجھے ہوں ملنے ہیں، مبارک مجھے؟ دادا کس بات کا خوش بھئی؟
میں تو تب مبارکباد کا مستحق ہوتا کہ میرا بیٹا حافظ ہوتا، اور یہ شاہ عالم حافظ نہیں تھا، بیٹا حافظ نہیں تھا۔ کہا کہ بھئی یہ اعزاز تو آپ کے لیے ہے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں، میرے لیے تو خوشی اس وقت تھی کہ تو حافظ ہوتا۔ بس اللہ اکبر، جب یہ بات سنی تو دل پہ اثر کر گئی، اس وقت خاموش ہو گئے۔ مہینے کے بعد ابا جان کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا اب آپ بھی حافظ کے باپ بن گئے، آپ بھی حافظ کے باپ بن گئے، تیرے بیٹے نے شاہ عالم نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، یہ چیزیں تو یہیں کی ہیں، یہیں رہ جائیں گی۔ جتنا بھی علم ہے، عمارتوں کا علم، لکڑی کا علم، کپڑے کا علم، لوہے کا علم، سونے چاندی کا علم، سائنس کا علم، یہ جب تک ہم دنیا میں ہیں یہ علم ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، اور جب قبر میں اترے علم ختم۔ اس وقت قبر میں اتر کر منکر نکیر کو ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ آپ کو پتہ ہے میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر نہیں کہے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں انجینئر ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں، پہلے میرے مطلب کہ میرے سوالوں کا جواب دے، میں جو پوچھ رہا ہوں۔ وہ پیچھے گزر گیا، ڈاکٹر بھی پیچھے گزر گئے، انجینئر بھی پیچھے گزر گئے، سب کچھ گزر گیا۔ یہاں اس جہان کا پاسپورٹ دکھا، اس جہان کا سکہ دکھا، اس جہان کا تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس جہان کا پاسپورٹ قرآن ہوگا۔ قرآن ایسا آج ہی پڑھ رہے تھے، حدیث شریف پڑھ رہے تھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، حافظ کی بات نہیں، جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر قبر میں پہنچتا ہے تو خوبصورت شکل میں ایک انسان اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ، کہہ رہے کہ بھئی ہم نے حساب کتاب لینا ہے۔ کہنے لگے اس کے بارے میں جو لینا مجھ سے پوچھو، اس کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھو، یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن، کہتا ہے میں قرآن ہوں، اس نے دنیا میں میرا ساتھ نبھایا، اب میرا وقت آیا ہے اس کے ساتھ نبھانے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں اس نے میرا ساتھ نبھایا، گرمی سردی آندھی طوفان، اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، پیٹھ نہیں دکھائی، اب میں اس کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اب میں اس کا ساتھ نبھاؤں گا، جو آپ نے پوچھنا مجھ سے پوچھیں۔ تو میرے عزیزو، یہ تو عام جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے، اور جو قرآن کا حافظ ہے، اور جس نے بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اس کی برکت سے اللہ والدین کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور حافظ بنانا، حافظ تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے، بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بات کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت قریب ہوا، تو اپنے بچوں کو بلا لیا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہ بیٹا دنیا کا دستور یہ ہے کہ انتقال کے بعد سبھی بھول جاتے ہیں، یہ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب جو دارالعلوم کراچی والے ہیں، ان سے فرمایا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی اولاد کو بٹھا کر کے کہا
کہ بیٹا یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے سبھی بھلا دیتے ہیں، تو میری بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ جلدی نہ بھلانا، جلدی نہ بھلانا۔ اللہ اکبر۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے کچھ ایسی بات کہی، ایسی دل میں اتری، وہ دن اور آج کا دن ابا جان کا حق جو ہے وہ حصہ برابر پہنچ رہا ہے، حضرت کو ایصال ثواب اور منزل روزانہ پڑھ کے بخش رہے ہیں، کبھی آج تک نہیں بھولے۔ جامعہ بن نوریہ کے مفتی نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، روزانہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 15 پارے تلاوت کرتے تھے۔ میں کسی کو نیچا نہیں کرنا چاہتا، میں تو اللہ کے کلام کو اونچا کرنا چاہتا ہوں، کسی اور چیز کو میں گھٹیا نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے اعزازات ہیں دنیاوی، ڈاکٹری، سب کچھ، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے ڈاکٹر سے کہیں گے کہ بیٹا ساری ڈاکٹری پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دو، نہیں۔ آپ نے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جب وہ قرآن کھولے گا وہ نیت کرے یا نہ کرے، ایک ہے کہ ارادہ کرنا اور ایک ہے اس نے پڑھنا شروع کیا، آپ کا میٹر چل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے، اولاد سے بڑی کوئی صدقہ جاریہ نہیں، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہم جو نیکی کریں گے، جو نیکی کریں گے، ہم نیت کریں اس کی یا نہ کریں، ہمارے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک اولاد زندہ ہے، جو بھی نیکی کرے گی اللہ اس کے والدین کو اجر و ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیے ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا پڑھتا رہے گا، اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے عزیزو، صرف قرآن پڑھا لینا ہی نہیں، یہاں تھوڑی سی ایک بات اور سمجھیں۔ صرف ہم جب قرآن، جب تک تو بچہ حفظ نہیں کرتا اس وقت تک تو ہم صبر میں ہوتے ہیں، صبر میں، اور جو ہی حفظ کر لیتا ہے بس پھر بے صبری ہو جاتی۔ بے صبری کیا؟ بھائی اب اس کو اسکول میں ڈال دیں، اسکول میں ڈال دیں، ضرور ڈالیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو دولت اب تک اکٹھی کی ہے اس کو سیف تو کر لیں، تالا تو مضبوط لگائیں۔ میں 15 سال ہو گئے تراویح میں قرآن نہیں سنا رہا، یہ شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو یعنی یہ ہو سکتا ہے 20 سال ہو گئے ہوں تراویح میں نہ سناتے ہوئے۔ آج ہی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ جو ابھی نئی پوج ہے انہوں نے تو آپ کی تراویح آپ کے پیچھے پڑھی نہیں، جو پرانے ہیں انہوں نے پڑھی ہے، جو نئے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں۔ 16واں سال کہہ رہے ہیں، 16واں سال ہو گیا کہ میں نے تراویح نہیں سنائی، مصلی نہیں سنایا۔ اچھا، اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا، میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ قرآن کہیں کچا نہ ہو گیا ہو، بھول نہ گیا ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بھول نہ گیا ہو، اور کریں اللہ سے محبت کا دعویٰ اور اس کا کلام یاد نہ رکھیں، یہ تو جھوٹا ہونے کے مترادف ہے۔ تو میں نے ایک ساتھی سے آج کہا، میں نے کہا کہ میرا قرآن سن لو، تو میں نے کہا، کہنے لگے کتنے دن؟ میں نے کہا 2 دن میں انشاءاللہ پورا قرآن سنائیں گے، 2 دن میں پورا قرآن سنائیں گے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جب اس کو سنانا شروع کیا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ماشاءاللہ ویسے کہ ویسا ہی جیسے پہلے تھا، اور وہ بڑے انتظار میں تھے کہ مشابہ والی جگہ پہ امام صاحب کو کہیں روکیں گے، کہیں غلطی آئے گی، کہیں پکڑیں گے۔
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 19واں پارہ مشہور ہے مشابہوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اٹکن نہیں آئی۔ کیوں؟ یہاں میں نے ایک عرصہ قرآن سنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن میں ایک آدھ کوئی لقمہ آ گیا تو آ گیا، ورنہ نہیں۔ بچپن میں پکا کر لیا، بچپن میں پکا کر لیا۔ اب 16 سال مصلی نہیں سنایا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ 16 سال ہو گئے خود نہیں پڑھتے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ ہو گرمی سردی آندھی طوفان، ایک متعین کیا ہے کہ ہم نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے، اور وہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی سنانا ایک اور چیز ہے، خود پڑھنا اور چیز ہے۔ تو 16 اس وقت جو پکا کر لیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے جب سنانے لگے تو یوں ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کروڑ درجہ احسان ہے کہ جیسے بالکل پکا ہے، کوئی کمی نہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ ایک اپنے بچوں کو جب تک، اب پکا کتنا ہو اس کا کیا معیار ہو، کم از کم بچہ 10 پارے کھڑے ہو کر کے سنا دے، بچہ 10 پارے کھڑے ہو کر کے سنا دے۔ 3 دن میں قرآن ختم کر دے بچہ، بس پھر آپ جہاں مرضی لے جائیں، پھر انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ بچہ کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، انشاءاللہ تعالی قرآن اس کا کہیں نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج جب چائنا کی چیزیں آنے شروع ہو گئی نا، تو چائنا کے حافظ بھی آنا شروع ہو گئے۔ چائنا کی چیزیں آنا شروع ہوگی تو چائنا کے حافظ بھی آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن چیز لو، دوسرے دن ہاتھ میں۔ تو ایسا نہ کرو بھائی، پکے حافظ ہونے چاہیے، پکے حافظ، اور ایسے پکے ہونے چاہیے کہ ہمارے جہاں جس گاؤں میں ہم رہتے تو وہاں ہمارا اپنا مدرسہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہندوستان میں تھا، پھر گاؤں میں منتقل ہو گیا۔ تو وہاں ہمارے گاؤں میں حافظوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور وہاں تراویح میں سنانا آسان نہیں ہوتا، پہلی 2 صفحے تو حافظوں کی ہی ہوتی ہیں، اور حافظ بڑے چست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تو تنویز سے کھڑے ہوتے ہیں نا، سلیقے سے بھی امام صاحب کھڑے ہیں، نہیں تو وہاں تو وہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی خیال سے کھڑے ہونا، ہم پیچھے کھڑے ہیں، اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آگے پیچھے ہوں اور فوراً لقمہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ایک دفعہ منزل پکی کر لے آدمی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غم نہیں۔ بچے ہیں یہ تو کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں، بس ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، نہیں، ان سے کہیں بیٹا نہیں، آپ ٹھیک ہے 2 مہینے میں آپ 10 پارے سنا دیں کھڑے ہو کے، تو ہم آپ کی چھٹی کرا دیتے ہیں، لیکن پہلے یہ ٹارگٹ پورا کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات میری، جو حافظ کے والد ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اتنا تو کریں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہو، لگے تو صحیح یہ حافظ ہے، یہ اس کا باپ ہے۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جب کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہو تو کتنی شرمندگی والی بات ہوگی، ذرا سوچیں، غور کریں اس بات پر کہ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، ہمارے والدین کھڑے ہیں، ددحال کھڑے ہیں، پوری کائنات کھڑی ہے، اس میں ہم کیا ہوں، حافظ کیا ہو، تو کیا شرم کی بات نہیں ہوگی اس وقت؟ اس لیے جب یہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے، تو والدہ سے بھی کہتا ہوں، والدہ سے بھی کہتا ہوں اور والد سے بھی کہتا ہوں کہ اب اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو بدلو، سر سے پاؤں تک لگے۔ لوگ کہیں کہ حافظ تو آپ ہیں، حافظ تو آپ ہیں۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں مستورات، ان سے بھی میری درخواست ہے۔ ہمارے مدرسے میں تو میں کہتا رہتا ہوں ناظرین، میں نے کہا جو مستورات آتی ہیں ان کو پردے کا کہا کرو بھائی، کہ بھائی جب آپ بچیوں کو حفظ کرا رہے ہیں تو پھر ماحول تو دو،
گھر میں ماحول تو دو بچے کو. ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو اتنی بڑی تبدیلی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ دیکھو بھائی, ایک خوشبو ہے اور بہت اچھی خوشبو ہے, اگر وہ بند پڑی ہے تو کس کام کی؟ اگر وہ بند پڑی ہے تو کس کام کی؟ اگر اس کا ڈھکن کھلا ہوگا تو پوری فضا کو معطر کر دے گی. تو یہ جو خوشبو کا کارخانہ ہے قرآن کی صورت میں, حافظ کی صورت میں, تو اس کے اثرات ہم پر آنے چاہیے. اور دوسری بات, ہم اگر اپنی بچیوں کو اور اپنے ان بچوں کو یہ دینی ماحول نہیں دیں گے تو پھر بڑے خطرے والی بات ہے. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دولت ان کے سینوں میں ہے یہ دولت کہیں ضائع ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر یہ دولت ضائع ہو گئی تو اس کا وبال بھی بہت ہے, اس کا گناہ بھی بہت ہے. اس لیے جو بچیاں حافظ بن رہی ہیں ان سے درخواست ہے کہ پردے کا اہتمام کریں, اور جو بچے حافظ بن رہے ہیں اور وہ داڑھی کا اہتمام رکھیں اور شرعی لباس کا اہتمام رکھیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, داڑھی ترقی سے روکتی ہے, یہ کپڑے ترقی سے روکتے ہیں. اگر ایک سکھ اپنا یونیفارم پہن کر جہاز چلا سکتا ہے اور دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتا ہے, اس کا یونیفارم جو ہے اس کو نہیں روکتا, تو ہم محمدی یونیفارم کو کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا کہ ایک نوجوان باہر نوکری کے حوالے سے چلا گیا. ایک کمپنی میں اس نے انٹرویو دیا, اور کمپنی جو تھی وہ یہودیوں کی تھی. اس یہودی نے اس سے انٹرویو کیا اور 2-3 میٹنگیں کی. آخری میٹنگ میں اس نے کہا کہ آپ ہماری تمام شرائط پر پورا اتر رہے ہیں, صرف ایک چیز کی کمی ہے. اس نوجوان نے پوچھا کیا؟ کہا کہ آپ کی داڑھی ہے, ہماری کمپنی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس نے یہ کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ آ گیا اور چند دن کے بعد داڑھی صاف کر کے کلین شیو ہو کر چلا گیا. حضرت تقی صاحب نے لکھا یہ واقعہ, کلین شیو ہو کے چلا گیا اور جا کر کے ملا. اس نے جو بڑا تھا پوسٹ پر, اس نے پہچان دیا, لیکن تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے کہ جان بوجھ کے چشم پوشی کرنا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ وہ میں مسلمان ہوں جو میں آیا تھا نا چند دن پہلے آپ کے پاس, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ بالکل فٹ ہیں, صحیح ہیں, صرف داڑھی. کہا اچھا آپ وہ ہیں؟ کہا جی. کہا اچھا میں پہلے ایک آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دیں. کہا جی کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی تھی؟ آپ نے داڑھی کیوں رکھی تھی؟ کہا میں نے داڑھی اللہ کے لیے رکھی تھی. تو کہا کہ جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے اللہ کا وفادار نہیں ہے, کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری کمپنی کا وفادار ہوگا؟ نکلو یہاں سے, نہیں ضرورت تمہاری. یہ تمہیں پرکھ رہا تھا تم کتنے لیول پہ ہو, کتنے پانی پہ ہو. داڑھی بھی گئی اور نوکری بھی گئی اور اللہ بھی ناراض. یاد رکھو, یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ کپڑے, یہ نماز, یہ روزہ, یہ ترقی سے روکتے نہیں, بلکہ خدا کی قسم یہ ترقی پر پہنچانے والے ہیں. ذرا تجربہ تو کر کے دیکھیں, یہ ترقی کی طرف لے کے جانے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض, اللہ کا قرآن ہے. ہم کیسے ایماندار ہیں اگر ہمارا اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے؟
اللہ کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ معاش کو ہم تقسیم کرنے والے ہیں. مشرک یہی تو کرتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولادوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان کو کھلائے گا کون؟ اللہ کہتے ہیں کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, تمہیں بھی ہم رزق دیں گے. میرے عزیزو, عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ محمدی بنو, محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ما تقدموا من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. جو بھی اللہ کے پاس بھیجو گے اللہ بہترین شکل میں اس کا جواب دیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کے وفادار بنیں, اللہ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں, ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ کے وفادار بنیں گے. اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے, وہ منہ کھول دیں گے. صرف آزمائش ہے, آزمائش ہے. اس لیے میری درخواست ہے, اور الحمدللہ بہت سارے گھرانوں میں بچوں کے حفظ کی برکت سے پورے گھرانوں میں تبدیلی آ گئی. الحمدللہ بچوں نے حفظ کیا تو ماں باپ, اللہ نے اس بچے کو ماں باپ کی کایا کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دیا. ماں باپ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. جب ہم نے بچہ اس رخ پر لگا دیے ہے تو اب ہم کو بھی اس رخ پہ چلنا ہے. تو میرے عزیزو, 100% کامیابی تو جبھی حاصل ہوگی. بہرحال میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی محنتوں کو, کاوشوں کو قبول فرمائے. اور دیکھو, دین سے, دینی اداروں سے جڑے رہو, جڑے رہو. ہمارے ایک ادارے میں, اقرا روضۃ الاطفال میں ایک چوکیدار ہوتا تھا, بڑی عمر کا. تو ادارے والوں نے سوچا کہ اب اس کو نکال دیں, اب یہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے, اب یہ کس کام کا. اور وہ بیچارہ لرزتا آتا تھا, ڈر رہتا تھا کہ کہیں گر گرا نہ جائے. بس سے آتا تھا, چوکیدار تھا یا پیون جو چائے وغیرہ دیتی. تو جب ادارے والوں نے کہا کہ بھئی اب آپ رونے لگ گیا. ادارے والوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا, میں اس کے بغیر, تنخواہ کے بغیر بھی گزارا کر لوں گا. آپ تنخواہ نہ دیں, تنخواہ نہ دیں. میں تو اس لیے آتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ مجھ سے پوچھیں تو کیا لے کے آیا ہے, میں کہوں کہ میں تیرے حافظ بچوں کی چپلیں سیدھی کرتے ہوئے آیا ہوں, تیرے حافظ بچوں کی چپلیں سیدھی کرتے ہوئے آیا ہوں, اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی کی بدولت اللہ میری مغفرت فرما دیں گے. میرے عزیزو, یہ جذبے کی بات ہے, یہ سوچ اور فکر کی بات ہے. قرآن اور صاحب قرآن یہ معمولی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بچہ ہے, حافظ ہے, بہت بڑا اعزاز ہے اس کا. اس لیے میری درخواست ہے, اور کتنی بڑی بات, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بچہ کل قیامت کے دن 10 انسانوں کی سفارش کرے گا. اللہ حق دیں گے, اللہ حق دیں گے, ایک بچے کو حق دیں گے کہ وہ 10 انسانوں کی سفارش کرے گا. اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں. اور ایک بات اور بھی کہوں, حافظ بھی بنائیں, عالم بھی بنائیں, مفتی بھی بنائیں, ارے امام بھی بنائیں, امام بھی بنائیں. آپ کا بچے کو لوگ کہیں گے امام صاحب, امام صاحب, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی آپ کے لیے. امام بنو, امام بنو. اور اگر وہ 40 سال امامت کرے گا, 50 سال امامت کرے گا, اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. یہ یاد رکھو, جو تنخواہ لیتا ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا, اصل تو نیت ہے. اگر کوئی نوکری سمجھ کے کر رہا ہے, بھلے وہ امامت کر رہا ہے, وہ تو نوکری کر رہا ہے, اس کا ثواب نہیں ہے.
اگر ایک قرآن پڑھانے والا ملازمت سمجھ کے کام کر رہا ہے کہ بس میرا مقصد تو بس ملازمت کرنا ہے، نہیں، بات نہیں بنے گی. قرآن پڑھانا ہے، نیت اللہ کی رضا ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، بس پھر رب کریم اس کی برکت سے اس کو نواز دیں گے. تنخواہ حق ہے، لینی ہے، تنخواہ منع نہیں ہے، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نماز پڑھانا تنخواہ کے لیے نہ ہو، قرآن پڑھانا تنخواہ کے لیے نہ ہو، یہ تو اللہ کے لیے ہو. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، مفتی بھی بنائیں، امام بھی بنائیں، جاندار بنائیں. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ کیسا؟ جاندار. جاندار میں یہ مطلب نہیں کہ صحت مند بہت زیادہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے. جاندار کا معنی یہ ہے حق بات کر سکتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق بات کر سکتا ہو، کہہ سکتا ہو. تو انشاءاللہ تعالی جب تک وہ نماز پڑھائے گا تو جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان سب کی عبادت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا منصب ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امام رہے. آپ نے ساری زندگی امامت فرمائی ہے، ساری زندگی. صرف علالت کی 17 نمازیں علالت کے دنوں میں آپ نہیں پڑھا سکے، ورنہ ساری زندگی امامت فرمائی ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ تو جو کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، مفتی بھی بنائیں گے، امام بھی بنائیں گے، وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، ایک نہیں. ارے نیت تو کر لو بھائی. جو کہتے ہیں ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہم، ارے بھائی تم نیت کر لو، اللہ شادیاں بھی کرائیں گے، اولاد بھی دیں گے، اور سب کچھ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ سب کی نیت ہے نا. ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، مفتی بھی بنائیں گے، اور امام بھی بنائیں گے. تو بھئی یہ والے جو ہیں یہ تو سارے ہی بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. کیوں بھئی؟ یہ تو جو بچے ہیں بیٹھے ہیں یہ تو سارے ہی بنائیں گے نا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور ایک بات آخر میں اور سنو میرے بھائیو، اس وقت جو ہمارے حافظ، عالم ہیں، قاری ہیں، وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں نا، وہ جہاد سے کم نہیں ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ وہ جہاد سے کم نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو آج کے دور میں 10-15 ہزار میں 10-15 ہزار میں یا 20,000 میں اور آپ اپنے گھر کا کچن چلا کے دکھائیں کیسے چلتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم 10-15 ہزار میں گھر کا کچن کیسے چلتا ہے؟ اور وہ بیچارے آخر ان کے بھی تو تقاضے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں. اور وہ اگر وہ صرف اور صرف یہ کام نہ کریں تو دیانتداری سے بتاؤ، ہم تو یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، کمپنیوں میں جائیں، سب جگہ جائیں، تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ یہ کام کون کرے گا؟ ہماری حکومت، ان کو تو اپنے اسکولوں سے فرصت نہیں ہے. ان کے گورنمنٹ اسکولوں میں بھینسیں بندی ہوئی ہیں اور کچھ میں گدے بندے ہوئے ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں وہاں کتوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. ہماری حکومت کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دینی اداروں کی طرف سوچے یا حفظ کی طرف سوچے، وہ نہیں. یہ جو ہمارے ادارے ہیں، دیکھو ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم اپنے دین کا کام کرنے والوں سے کتنی محبت کرتے تھے. ان سے محبت اللہ کے لیے کرنی چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے محبت اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اور ان سے محبت کیا ہے کہ ان کو معاش کے اعتبار سے کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو معاش کے اعتبار سے کمزور نہیں ہونا دینا چاہیے. کم از کم اس زمانے میں ان کی 30,000 روپیہ 25 سے 30,000 روپیہ تو تنخواہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟
اور 25 سے 30 ہزار تنخواہ کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے آج کے دور میں کچھ بھی ہے یہ علماء کا ہی صدقہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا کلمہ، ہمارے بچے حافظ، یہ انہی علماء کا صدقہ ہے، ان قراء اور حفاظ کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ باہر ممالک میں جا کر کے دیکھو کیا صورتحال ہے۔ یہ پاکستان ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ہمارے مدارس کو، دینی اداروں کو اور مساجد کو آباد رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی آج کے دور میں ہمیں اپنے حفاظ، قراء، علماء، ان سے اپنی آخرت کے لیے محبت کرنی چاہیے، اور محبت سوکی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ محبت سوکی نہیں بلکہ تھوڑی گیلی بھی ہونی چاہیے، اور صرف رمضان محبت نہیں۔ ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں، رمضان میں ایک خاص قسم کا پیکج رکھا ہوا ہے، اور وہ جب ملتے ہیں ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اصل بات ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ اپنے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ ایک صاحب تھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو 360 دنوں کے 360 جوڑے بنا کے دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 360 جوڑے کپڑوں کے، ایک دن اتارا، اگلے دن نیا، اگلے دن نیا، اور اس کے علاوہ مہینے کے کئی ہزار درہم ان کو دیتے تھے۔ اور سفیان ثوری جب تہجد میں اٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ، اس نے مجھے دنیا سے مستغنی کر دیا، یعنی اس کی برکت سے میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا۔ اے اللہ، تو میری دعا کی برکت سے اس کو آخرت اس کی اچھی کر دے۔ اور جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے پوچھا، خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا سفیان ثوری کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، نیک تقوی والا انسان جو حافظ ہے اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جو قاری ہے اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جو قرآن پڑھانے والا ہے اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ فرمایا نیک پر خرچ بھی کر اور نیک کو دوست بھی بنا۔ اس پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دیں گے، یہ یاد رکھیں، اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اتنا دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بس یہ اس لیے عرض کیا کہ بھئی ان سے محبت رکھیں۔ آج کے دور میں سچی بات ہے، دین کو ان حضرات نے تھام رکھا ہے، اور ہمیں بھی اس میں اپنی اولادوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد، ایک دو بچوں کو تو وقف کر دینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دین پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہے، اور بچیوں کو، ان کو انشاءاللہ تعالی ان کی وہ دستار بندی ہوگی اور بچیوں کی ردا پوشی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کو شیلڈیں بھی دی جائیں گی۔ بچیوں کا نام نیچے رکھا ہے، پہلے بچیوں کا نام بولیں گے۔ پہلے بچیوں کا نام جو ہے ہم پکار دیتے ہیں، تو وہ وہاں مستورات میں ان بچیوں کو جن کا نام لیا جائے تو ان کی ردا پوشی بھی فرمائیں اور ان کو شیلڈ بھی دیں انعام میں۔ پہلی بچی ہے تبسم فیروز بنت فیروز علی، اس بچی کی ردا پوشی بھی فرما دیں اور انہیں شیلڈ بھی انعام میں دے دیں۔ دوسری بچی ہے اقصا شاہ، اقصا شاہ، اس بچی کی ردا پوشی بھی فرمائیں اور اسے شیلڈ بھی انعام میں دے دیں۔
تیسری بچی ہے علینا عمران، علینا عمران، اس بچی کی ردا پوشی بھی فرمائیں اور اسے شیلڈ بھی دیں۔ اگلی بچی سدرا صدیق، سدرا صدیق، اس بچی کی ردا پوشی بھی فرما دیں اور انہیں انعام بھی دیں۔ عائشہ نفیس، اس بچی کی ردا پوشی بھی فرمائیں اور انہیں انعام بھی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو نیک صالح بنائے، ان کے نصیب اچھے فرمائے اور دین میں دنیا میں ہر اعتبار میں اللہ پاک ترقیات نصیب فرمائے۔ ان بچیوں کو اللہ پاک آگے خاندانوں میں دین کے پھیلنے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو طلبہ ہیں ایک ایک طالب علم کا نام لیا جائے گا اور ان کو شیلڈ دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ابو ذر صدیقی، آپ ٹھیک ہے، ابو ذر صدیقی، مکرم صاحب ادھر سے آؤ، ادھر سامنے سے۔ یہ لفافہ بھی بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ بھائی دیکھو، جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، نیکی کا کام ہو رہا ہو، اس پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ثواب، مووی نہیں بنانی بھائی، مووی نہیں بنانی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا بھی جو ہے ثواب ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک، ماشاء اللہ۔ محمد حنزلہ، محمد حنزلہ، خالد عمر صاحب، بہت بہت مبارک ہو گئی، بہت بہت مبارک۔ ماشاء اللہ۔ گوہر عتیق، خالد شاہ صاحب، بہت بہت مبارک ہو گئی، بہت بہت مبارک۔ بہت بہت مبارک۔ حسن عتیق، اظہر صاحب، بہت بہت مبارک۔ عبد النافع، تاج صاحب، بہت بہت مبارک۔ رائم حسین، عبد الرافع، عبد الرافع، شوق صاحب، رائم حسین، اختر بھائی، ادھر مجھے دے دیں۔ ہاتھ ملاؤ، یہ چھوڑو، ہاتھ ملاؤ، شاباش شاباش، سر پہ تو ہاتھ رکھوا لو۔ ماشاءاللہ، بہت نیک بچہ ہے، اس کی دادی ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں بہت جزائے خیر دے۔ جب بھی آتی ہیں اس کو لنچ دینے کے لیے تو کہتی ہیں کہ بیٹا امام صاحب سے سر پہ ہاتھ ضرور رکھوایا کرو، تو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ جب بھی یہ آتے ہیں نیچے تو میں کہتا ہوں رائم آپ آئے نہیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے ہیں، تو پھر اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہوتی، یہ باتیں معمولی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کسی نیک انسان کا
جس کو آدمی نیک سمجھے، اچھا گمان رکھ کے اس کا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوانا یہ معمولی عمل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں تا حیات ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ ریان ندیم یوسف صاحب، محمد عمر حسین، عبد الفتح صاحب، ہاتھ ملاؤ پہلے، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سادے بنائے، جزاکم اللہ۔ محمد حسن خان سلیم صاحب، فہد احمد صدیقی، مولانا رشید صاحب، جزاک اللہ۔ یہ رومال، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد حمزہ احمد والد محمد فرحان، چلو آ جاؤ بھائی، تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک بھائی، بہت مبارک۔ رومال ان کے سر پہ باندھ دیں ہیں، تمہارے سر پہ بھی، تمہارے ابا کے سر پہ بھی باندھنا چاہیے۔ ابھی اپنے رومال سنبھال کے رکھو، سبھی کے سر پہ باندھتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے باندھنے ہیں کہ یہ زندگی بھر پھر کبھی کھلے نہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس بچے کو نیک صالح بنائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اچھا جی، اب رومال سنبھال کے رکھو، سب کے سر پہ باندھنے انشاءاللہ تعالی۔ محمد حمزہ احمد ہیں، طاہا، محمد طاہا، محمد طاہا قاری اقبال صاحب، سید محمد مصعب مکرم صاحب، اب تو پورے ہو گئے نا بچے، لاؤ آؤ بھائی مصعب آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک اس باندھنے کی ایسی برکت ڈال دے اپنی رحمت سے کہ زندگی بھر جو ہے یہ ٹوپی اور رومال اس کے سر کی زینت بن جائے۔ سب کہو بھائی آمین۔ آؤ بھائی اب آپ آ جاؤ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پکڑو۔ بسم اللہ الرحمن۔ یا اللہ پاک اس ٹوپی اور رومال کو اس بچے کی سر کی زینت بنا، اور اس بچے کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اس بچے کو نیک صالح علم و عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اور ماں باپ کو بھی ترقیات نصیب فرما۔ شاباش، بیٹھ جاؤ بھی۔ آؤ بھی ابو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اس بچے کے لیے خیروں کا ذریعہ فرما، اور اس رومال اور ٹوپی کو زندگی بھر اس کے لیے زینت بنا، اور والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ آؤ بیٹا حسن۔ بسم اللہ۔ موری حسن رومال اس طریقے سے کر دو سب کے۔
یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اور یہ ٹوپی اس کی زندگی کے لیے اس کے سر پہ قائم فرما اور والدین کا فرما بردار بنا، دین اور دنیا کے اعتبار سے ترقیات نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اتنے بڑے مجمع میں اس مبارک رات میں اس کو خیروں کا، ترقیات کا ذریعہ فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ اتنے بڑے اجتماع میں قرآن کی نسبت سے رومال باندھا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اسے قبول فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا، دین دنیا میں ترقیات نصیب فرما۔ آؤ بیٹا، شاباش شاباش، رائم آپ تو دوبارہ آگے بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یا اللہ پاک اس بچے کو نیک صالح بنا، علم و فضل میں، کامیابیوں میں ہمکنار فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شاباش ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا خیروں کا ذریعہ فرما اور اس کی برکت سے اس بچے کو نیک صالح بنا، زندگی میں برکتیں عطا فرما، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اس بچے کے لیے خیروں کا ذریعہ فرما اور اس کی برکت سے یا اللہ پاک ساری زندگی اسے دین کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرما، بسم اللہ۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی برکت سے اس بچے کو نیک صالح بنا، زندگی میں برکتیں عطا فرما، کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک یہ رومال باندھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو خیروں کا ذریعہ فرما، اس کی برکت سے اس بچے کو نیک صالح بنا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کامیابی نصیب فرما۔ ہاں بھائی، اب کوئی رہا تو نہیں؟ اب دعا کریں جی، ٹھیک، رومال تو بن گیا نا ان کا، ٹھیک، بس ٹھیک ہے۔ غلام رسول صاحب ہماری مسجد کے بہت اچھے نمازی ہیں، نیک، ان کے بھائی ہیں فقیر محمد، انتقال فرما گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ دانیال کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں مکمل صحت یابی نصیب فرمائے۔ عدیل بھائی کے والد بھائی نعیم صاحب مولٹی فوم والے ہماری مسجد کے بہت پرانے نمازی تھے اور مسجد کے لیے ان کی بڑی محنتیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ طارق کے ماموں شاہد جمال، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ سبحان کے والدہ اور بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ طلحہ اور اویس اور سبحان کے بہترین روزگار کے لیے، نبیل اور نبیل کی والدہ کی صحت کے لیے، طاہر اور اس کی اہلیہ میں آپس میں محبت کے لیے دعا فرمائیں۔ کاشف بھائی کے والدین بہن حضرت مولانا اظہر صاحب، ظفر ماموں، احمد نفیس، عامر اقبال کی والدہ سرفراز صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا اظہر صاحب انوار القرآن کے استاد رمضان میں ہی انتقال فرمایا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اقصا بانو بنت افسر علی، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جی، افضال صاحب ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مکرم صاحب کے عزیز ہیں اور وہ بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہے، بیٹی بھی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا۔
جی مکرم صاحب کی 2 ہمشیرائیں ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند۔ عبد الحادی ایک بچہ ہے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا فرمانے میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا واسعا حلالا طيبا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک ان جن بچوں نے اور ہماری بچیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمایا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن کے مبارک عمل کی برکت سے ان بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ددحال اور ننحال کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں کو جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، ان پر محنت کی ہے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مدرسے میں جس مدرسے میں انہوں نے پڑھا ہے، اس مدرسے میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان بچوں کے حفظ قرآن کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان بچوں نے
جیسے محنت سے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہے، اے اللہ ایسے ہی محنت سے اب ہمیشہ اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اسے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے ان بچوں کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ نیک صالح بنا دیجیے، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ان بچوں کو حافظ قاری عالم بعمل بنا دیجیے، اے اللہ حافظ قاری عالم بعمل بنا دیجیے، اے اللہ عالم بعمل بنا دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ان بچوں کو دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے، اے اللہ دین کو پھیلانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری یہ بیٹیاں ان کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دیجیے، اے اللہ ان بچیوں کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ نیک صالح بنا دیجیے، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک کہنے میں سننے میں جو کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مبارک مجلس کی برکت سے اور آج کی اس مبارک رات کی برکت سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اور آج کی اس مبارک رات کی برکت سے جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک تقریب کی برکت سے بچوں کے حفظ قرآن کے مبارک عمل کی برکت سے اور آج کی اس مبارک رات کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرما دیجیے، آفات سے بلیات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر یہ جو کورونا کی وبا ہے اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس وبا سے متاثر ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اس وبا کو جلد ختم فرما دیجیے، اے اللہ اس وبا سے جتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے اپنے کرم سے پھر سے ان کے کاروبار کو آباد فرما دیجیے، اے اللہ ان کے کاروبار کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، اے اللہ اس وبا سے جتنے لوگوں کے روزگار ختم ہوئے اے اللہ اپنے کرم سے انہیں بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس وبا کی وجہ سے جن طلباء اور طالبات کا تعلیمی نقصان ہوا اپنے کرم سے ان کے نقصان کا ازالہ فرما دیجیے، اے اللہ نقصان کا ازالہ فرما دیجیے۔ اے اللہ روئے زمین پر اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں اب سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر ہماری یہ مسجد مدرسۃ البنات حفظ کا مدرسہ اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ ہماری اس مسجد کے ساتھ مدرسۃ البنات کے ساتھ ہمارے حفظ کے مدرسے کے ساتھ محبت کرتے ہیں دعائیں فرماتے ہیں اے اللہ سب کی خدمات کو تعاون کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے، سب کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں مدرسے میں، مسجد میں، مدرسۃ البنات میں، اے اللہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک دنیا بھر میں ہمارے حفاظ، ہمارے قراء، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں، اے اللہ مکاتب میں، مساجد میں، سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ دین کے فریضے کو یا اللہ پاک خوش اسلوبی کے ساتھ اے اللہ سر انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنی نصرت اور مدد ان کے شامل حال فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جن جن شکلوں اور صورتوں میں ہو رہا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ سب کے کام میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ دانیال کی والدہ بیمار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ جو لوگ لاپتہ ہیں، اے اللہ عرصہ دراز سے گھر سے بے گھر ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، اے اللہ وہ جہاں بھی ہیں، جن ہاتھوں میں بھی ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اپنے کرم سے انہیں بازیاب فرما دیجیے۔ ان کی اور ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک جو لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے۔ جن کے اولاد نرینہ نہیں ہے، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں مقدر فرما دیجیے۔ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، دین کی محبت نصیب فرما دیجیے، دینداروں کی محبت نصیب فرما دیجیے، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کی مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دیجیے، نعمتوں کے مل جانے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما دیجیے، حصول عزت کے بعد ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے، صحت کے مل جانے کے بعد بیماری سے محفوظ فرما لیجیے، اخلاص کے بعد ریاکاری سے محفوظ فرما لیجیے، اپنی رضا کے حاصل ہو جانے کے بعد اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک یہ آج کی رات بڑی رات ہے، وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں اور والدین کا دل دکھاتے ہیں، آج کی رات وہ اس کی خیر و برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس رات کی خیر و برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ جو نشہ کرتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، وہ اس رات سے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کا دل میں حسد کینہ رکھتے ہیں، جو آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہیں، اے اللہ ان تمام نحوستوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے، ہم سب کے اعتکاف کو، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔
اے اللہ حرمین شریفین کو پھر سے آباد فرما دیجیے، اے اللہ ان کی رونقوں کو دوبارہ سے دوبالا فرما دیجیے، اے اللہ تمام مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک خاص طور پر ہماری اس مسجد کی دینی رونقوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائیے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، نظر بد سے حفاظت فرمائیے، ہماری اس مسجد میں خیر کے مبارک سلسلے جتنے بھی جاری و ساری ہیں سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے، اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کا ذریعہ فرمائیے، ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ فرمائیے، نظر بد سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری اس مسجد میں شروع دن سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے، اس میں معاونت کی ہے، ایک کیل بھی کسی نے اس مسجد میں لگایا ہے، اے اللہ سب کی کاوشوں کو خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، سب کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان نصیب فرمائیے، اے اللہ جو اس مسجد کی خدمت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس میں لگانے والے اس دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، جو مدرسۃ البنات سے محبت رکھتے ہیں، تعاون فرماتے ہیں حفظ کے مدرسے کے ساتھ، اے اللہ سب کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، اے اللہ سب کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے موجودہ جتنی بھی مسجد میں خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ اس میں جتنے بھی نوجوان لگے ہیں، بزرگ لگے ہیں، مسجد انتظامیہ سب کی کاوشوں کو خدمات کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ پاک ہمارے مسجد کے نمازی جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، اہل علاقہ محلہ کے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، مستورات جو اس دنیا سے جا چکی، ان سب کا ہم پر حق ہے، ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبور کو نور اور رحمت سے منور فرما دیجیے، اے اللہ اس پورے مجمع کی جو بھی دعائیں ہیں، جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ہم انہیں زبانوں پر لائیں یا نہ لائیں، آپ بخوبی واقف ہیں، علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اپنے کرم سے سب کی تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو لوگ کرائے کے گھر پر ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ ان تمام حفاظ کو اور بچیوں کو اور ان کے سرپرست حضرات کو، والدین کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اللہ پاک سب کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول